अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हैं आप? मैं अब्दुल रहमान सैफ़। दोस्तों आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जिस पे लिखा होता है कि बस ये दुआ पढ़ लो तो सारी परेशानियां दूर, एक ये अमल कर लो तो दौलत बरसने लगेगी, सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ लो तो रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारी वीडियोस लोग बनाते हैं, लेकिन पढ़ने वालों को फिर भी फ़ायदा नहीं होता। उन पर दौलत नहीं बरसती, उनके रिज़्क़ की तंगी ख़त्म नहीं होती, उनकी परेशानियां जो कि तो रहती हैं। इसकी क्या वजह है? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसा क्यों है कि ये जो अमल बताए जाते हैं लोग इनको करते हैं लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं होता? तो इस बात को एक मिसाल से ऐसे समझिए, जैसे कि टीवी पे ऐड आता है या अखबार में आप ऐड देखते हैं, बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े कि अंबुजा सीमेंट, मिसाल के तौर पे आप मान लें कि जी अगर घर को मजबूत बनाना है तो अंबुजा सीमेंट इस्तेमाल कीजिए। आप घर बना रहे हैं तो अंबुजा सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, या बिरला सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, या कोई सा भी सीमेंट, वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए। कुछ भी ब्रांड हो तो वो होते हैं। या कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा, अगर आप कोई कहते हैं कि जी अगर आपको उस प्रोग्राम में जाना है, वहाँ पे सब बड़े बड़े लोग शरीक होंगे, तो आप इस ब्रांड का कपड़ा पहनिए। ये वाला कपड़ा आप पहनेंगे तो आपकी जो है एक शख्सियत है वो उभर के आएगी, आप अच्छे लगेंगे, आप स्मार्ट लगेंगे। इस कपड़े में ऐसी शान है इस कपड़े में। अब आप देखिए, मिसालों को मेरे देने का मतलब क्या है, वो ये कि आप एक घर बना रहे हैं अगर, तो प्लॉट आपके पास है। अगर आपने प्लॉट पे अंबुजा सीमेंट के कट्टे ला के रख दिए सारे, तो क्या घर बन जाएगा? सिर्फ सीमेंट से तो घर नहीं बनता ना। या आपने ब्रांडेड कपड़ा, रेमंड का, विमल का, किसी भी कंपनी का आपने कपड़ा ख़रीदा और उसको सिर्फ ऐसे ही लपेट लिया, तो क्या आपकी शान बढ़ जाएगी? जब तक वो अच्छी तरह सिलेगा नहीं, जब तक उसमें अच्छा धागा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जब तक उसमें अच्छे बटन इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, जब तक उसमें अच्छी बुकरम, अच्छी जो उसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कपड़ा सीने के लिए, वो इस्तेमाल नहीं की जाएंगी, तो क्या उसमें लुक आ जाएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही घर बनाने के लिए सिर्फ सीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए ईंटें भी चाहिए, उसके लिए सरिया भी चाहिए, उसके लिए लकड़ी भी चाहिए, उसके लिए मिस्त्री भी चाहिए, और इन सब का अच्छा होना ज़रूरी है। सिर्फ सीमेंट आपने अच्छा ले लिया, सबसे महंगा सीमेंट जो मार्केट में, आपने वो ख़रीद लिया, लेकिन ईंटें आपने सस्ती ले ली, कच्ची ईंटें ले ली, दोम की ईंटें ले ली। आपने मिस्त्री ख़राब पकड़ लिया जो कभी अच्छा मकान नहीं बनाता है, दीवार टेढ़ी उठा देता है। आपने सरिया घटिया वाला ख़रीद लिया, तो क्या आपका मकान अच्छा बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो कोई भी काम सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त, क्या मेरी वीडियो सिर्फ इस एक माइक से सही बन रही है? क्या मेरा मोबाइल अच्छा नहीं है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ? अगर मैं अपनी आवाज़ के लिए एक अच्छा माइक ख़रीद लूँ लेकिन मोबाइल मेरे पास ख़राब हो, जो वीडियो अच्छी रिकॉर्ड ना करता हो, तो फिर क्या किया जाएगा? वो बनेगी नहीं। या मोबाइल बहुत अच्छा हो लेकिन माइक ख़राब हो, या माइक और मोबाइल अच्छे हो लेकिन लाइट ना हो, यहाँ पे अंधेरा हो, तो भी वीडियो नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम अच्छा तभी होता है जब उसके साथ जुड़ी हुई बाकी सब चीज़ें भी अच्छी होती हैं। अब आइए हम उस बात पे चलते हैं, सूरत पढ़ने पे या कोई आयत पढ़ने पे। बेशक कुरान पाक की ऐसी बहुत सी सूरतें हैं जिनके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, बहुत ज़्यादा उनके समारात हैं, और उनसे फ़ायदा होता है, लाजमी होता है। वो मुजर्रब हैं, लोगों की आज़मूदा हैं, आज़माई हुई हैं लोगों की, तो इसलिए लोग बताते हैं। जैसे सूरह वाक़िया है, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ने से रिज़्क़ की तंगी बिल्कुल भी नहीं होती, रिज़्क़ में फरावानी आ जाती है। ये मुस्तनद है बात बिल्कुल। लेकिन कब आती है? आप मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ते रहें, एक वक्त की नमाज़ ना पढ़ें। आप मगरिब का वक्त हुआ, आपने देखा मगरिब की अज़ान हो गई, नमाज़ हो गई, अब आप सूरह वाक़िया लेके बैठ गए, मगरिब की नमाज़ आपने पढ़ी नहीं है। फिर आपका पड़ोसी आपसे परेशान है, आप दिल में हसद रखते हैं, एक दूसरे को देख कर जलते हैं, फूंकते हैं, उसके तो ये काम चल रहा है, उसकी तो इतनी तरक्की हो रही है, मेरे पास हो नहीं रहा है। आपस में भाइयों में नहीं बनती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहते हैं, तो फिर कोई सूरह वाक़िया काम नहीं करेगी। आप सूरह वाक़िया को 1000 मरतबा पढ़ लें, कोई रिज़्क़ में बरकत और तंगी दूर नहीं होगी, कुछ नहीं होने का। उसकी वजह वही है कि जैसे सीमेंट सिर्फ कुछ नहीं कर सकता, बाकी सब चीज़ें अच्छी होनी है, इसी तरह इंसान के जो रोज़ाना के अमल हैं, मामूलात हैं, उनको भी सही होना ज़रूरी है। कोई भी इंसान अगर अपने दिल में किसी के लिए बुराई रखता है, हसद रखता है, लोगों से जलता है, झूठ बोलता है, नमाज की पाबंदी नहीं करता है,
اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی فراق میں رہتا ہے، لالچی ہے، تو کچھ نہیں ہوگا، وہ پریشان ہی رہے گا ساری عمر۔ دعائیں اور صورتیں اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب ہیں ان میں کمی آ جائے، اور ان صورتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے، لیکن آدمی کو عمل بھی کرنے ہوں گے۔ میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، فون آیا ان کا کہ یار بہت پریشان ہوں اور کوئی تعویذ والا بتا دو۔ اچھا سا، دیوبند میں تو بہت تعویذ والے ہیں۔ انہوں نے ایک دو کا نام لیا، مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ تو میں نے ان سے جو بات تھی وہ بتا دی کہ بھائی میرا تو واسطہ نہیں پڑا ان سے، اور میں کبھی گیا نہیں ان کے پاس، اور مجھے معلوم نہیں ہے کیسے ہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے بھائی۔ اب مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میرا کوئی کام ان سے کبھی نہیں ہوا ہے، مطلب کام ہی نہیں پڑا مجھے، کام ہونا تو خیر کیا ہوگا۔ تو پھر میں نے پوچھا خیریت تو ہے، کیا بات ہے، کیوں آنا چاہ رہے ہو ملنے کے لیے؟ تو بتانے لگے یار بہت پریشان ہے، کاروبار نہیں چلا، لاک ڈاؤن کے بعد سے کام نہیں ہے بالکل، کاروبار کم ہو گیا بہت۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی لاک ڈاؤن کے بعد تو سب کا کام بہت ہلکا ہوا ہے، صرف آپ کا نہیں ہوا ہے، اس میں کوئی تعویذ کی بات نہیں ہے، یہ تو ماحول ایسا چل ہی رہا ہے، مہنگائی کا دور ہے، اس میں اتنا پریشان نہ ہوں آپ۔ پھر کہنے لگے نہیں یہ ہے، کام پہ فرق ہے اصل میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو کہنے لگے تو میں پڑھتا ہوں روزانہ۔ پھر مجھے حیرت ہوئی، تب میں نے سوچا کہ اس طرح کی ویڈیو بناؤں گا میں، وہیں سے مجھے ایک طریقے سے تحریک ملی، انسپریشن ہوئی کہ لوگوں کو بتانی چاہیے یہ بات کہ ایک آدمی مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ رہا ہے، اس کا معمول ہے روزانہ، لیکن وہ پھر پریشان ہے، اس کا پھر کام نہیں چل رہا ہے۔ تو مجھے یاد آیا پھر ان کے بارے میں نے جب سوچا، نماز بس گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد کا کوئی رخ نہیں ہے، اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، گھر میں پڑھ لی نماز چھٹی، اور جیسی کیسی پڑھی وہ تو اللہ جانتا ہے۔ پھر پابندی نہیں ہے، فجر کی نماز باجماعت شاید ہی کبھی پڑھی ہو، اور وقت رہتے بھی شاید کبھی پڑھی ہو، گھر میں بھی کبھی شاید ہی فجر کی نماز باجماعت وہ وقت سے کبھی پڑھی ہو، چلو مسجد کو چھوڑ دو، باجماعت کو چھوڑ دو، لیکن ادا نماز سورج نکلنے سے پہلے پہلے شاید ہی کبھی گھر میں بھی پڑھی ہو۔ میں نے وقت گزارا ہے ان کے ساتھ، اس لیے میں یہ بات اتنے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں جب اٹھتے ہیں 8 بجے 9 بجے تو اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے وہ نہیں اٹھتے ہیں۔ تو پھر ان کی خود اپنی زندگی، ان کے معاملات، لوگوں کے ساتھ ان کے رویے، وہ سب میرے دیکھے ہوئے ہیں۔ اتنی بہترین ان کی بیوی، اخلاقاً بہت اچھی، خوش مزاج، خوش اخلاق اور ملنسار، پھر خوش شکل بھی، لیکن اس کے ساتھ بھی نہیں نبھا سکے، اس کو بھی چھوڑ چھاڑ دیا، پھر کیس ویس ہوئے، طلاق ولاق ہوئی، سب کچھ ہوا خیر۔ تو مجھے پھر احساس ہوا کہ کیا اس کی آہیں نہیں لگ رہی ہوں گی جس کو ستایا گیا ہے؟ بالکل لگ رہی ہوں گی، اور حقیقتاً اس پہ ظلم ہوا تھا، اس بچی پہ، اس لڑکی پہ ظلم ہوا تھا، کیونکہ میں اس سے بھی ملا تھا جب میں گیا تھا، تو وہ اس وقت وہاں شادی شدہ تھے وہ۔ تو اب جب آپ کسی کو ستائیں گے، کسی کی آہیں لیں گے، کسی کا دل دکھائیں گے، تو کیسے خوشیاں آپ کے دروازے تک آئیں گی، کیسے پھر برکت ہوگی؟ آپ پڑھتے رہیے سورہ واقعہ، مغرب کے بعد کیا 5 نمازیں کے بعد پڑھیے، 5 بار، 10 بار پڑھیے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے ایک مرتبہ بھی فون کر کے اسے معافی مانگی، سوری کہا؟ ٹھیک ہے طلاق ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا، لیکن رشتے ختم ہو جانے سے جذبات نہیں مر جاتے۔ آپ ایک مرتبہ تو اس سے فون کر کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے احساس ہے واقعی میں نے تمہیں ستایا ہے، اور میری طرف سے تمہیں جو بھی تکلیف ہوئی ہو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے اسے فون نہیں کیا ہوگا، مجھے یہ بات مجھے معلوم نہیں ہے، میں لیکن اپنے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، مجھے یقین ہے نہیں کیا ہوگا، کوئی نہیں کرتا۔ اور اگر وہ اسے فون کر کے معافی مانگ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو اس کی آہیں ان کے دروازے کے اطراف گھوم رہی ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کا دل جب اس بات کو مان لے گا کہ ہاں اس نے معافی مانگ لی مجھے ستانے والے نے، تو وہ معاف کر دے گا، اور جب کوئی معاف کر دیتا ہے تو پھر آدھی پریشانیاں ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کتنوں کا دل دکھا رکھا ہے، یا صبح سے شام تک ہم کتنوں کا دل دکھاتے ہیں، اور پھر وہ تعویذ والوں کو چکر کاٹتے ہیں، صورتیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، ہم نے تو پڑھا تھا یہ عمل، ہم نے تو کیا تھا، اور ہم نے تو پورا وظیفہ کیا تھا 21 دن کا، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بھائی 21 دن کا نہیں، 21 سال تک کا وظیفہ کر لو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ وظیفہ نہ کرو، صرف لوگوں کا حق ادا کر دو اور لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، تو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ ساری پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ آپ کسی بھی تعویذ والے کے پاس جا کے دیکھ لیجئے، جو پوری بھیڑ لگی رہتی ہے، مریض بیٹھے رہتے ہیں، ان مریضوں سے اگر آپ پوچھیں، ان کا اگر آپ انٹرویو لیں تو پتہ چلے گا کہ اکثر اس میں وہ ہوں گے جو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے،
ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی اگر 5 وقت کی نماز پابندی سے باجماعت ادا کرے تو بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی نظر میں رہتا ہے، سب سے بڑا اللہ کی نظر میں تو ہر وقت ہے، ہر انسان ہے، چاہے وہ عمل اچھا کرے یا نہ کرے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک گھر میں کوئی شخص اپنے ماں باپ سے سلام ولام نہ کرے، ملاقات نہ کرے، آئے سیدھا سیدھا اپنا نکل جائے، وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں، دیکھیں اپنے بچوں کہ ہمارا بچہ آیا ہے لیکن اس نے ہمیں سلام نہیں کیا، ہم سے اس نے کوئی بات نہیں کی، تو کیا گزرے گی ان ماں باپ کے دل پہ؟ کیا وہ اس سے خوش ہوں گے؟ کیا وہ اس کی فکر کریں گے؟ کیا وہ اس کو دعائیں دیں گے؟ کیا وہ اس کے لیے اچھا سوچیں گے؟ ماں باپ کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، لیکن وہ اس سے ناراض رہیں گے، انہیں افسوس ہوگا کہ یوں آتا ہے نکل جاتا ہے، ایک دفعہ پورے دن میں ایک مرتبہ بھی ہمیں کلام نہیں کرتا، سلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، بیٹھتا نہیں ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ جو ماں باپ سے بھی، ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں، جب آپ ان سے ایک دن میں ایک مرتبہ بھی کلام نہیں کریں گے، نماز کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلامی تو ہے، جب آپ ایک مرتبہ بھی نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، تو کیا وہ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے؟ کیا وہ آپ سے خوش ہوں گے؟ تو اس لیے کم سے کم نماز کی پابندی کی جائے، 5 بار دن میں مسجد میں باقاعدہ باجماعت نماز پڑھی جائے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور جب اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو آدھی پریشانیاں جو ذہن پہ سوار رہتی ہیں وہ تو ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں۔ خیر، زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کرنی ہے، ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا، ان لوگوں سے میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ جو تعویذ والوں کے یہاں چکر کاٹتے ہیں، اپنی پریشانیاں تعویذ والوں کو بتاتے ہیں، اور جو صورتیں دعائیں پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، باقی جو انسانی زندگی کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے، حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے، سارا دن ٹینشن میں بیٹھے رہتے ہیں، مسکراتے نہیں ہیں، تو ان کو یہی بتانا مقصد تھا کہ آپ کی ایسی زندگی گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس طرح پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ آپ نماز کی پابندی کیجئے، پھر یہ صورتیں، یہ آیتیں، یہ وظیفے پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہر صورت کا فائدہ ہے، اس کے فوائد ہیں، اس کے ثمرات ہیں، اس کی برکات ہیں، اس کے فضائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے استغفار ہے، بہت زبردست ہے، اکسیر ہے بالکل۔ آپ استغفار کریں، دن میں ایک تسبیح بھی اگر استغفار کی کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ دن میں کوئی مشکل نہیں ہے، صبح صبح پڑھ لیں یا دن میں چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کی پریشانیاں بہت آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی، آپ بالکل دشواریوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے کہ پہلے نماز کی پابندی، اور آپ جو دن میں کام کر رہے ہیں اس میں یہ خیال رہے کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا نقصان نہ ہو، اور کوئی ایسا کام نہ ہو جو شریعت میں حرام کے درجے کو پہنچا ہوا ہو۔ اپنی روزی کو حلال کیجئے، جس چیز کے آپ پیسے لے رہے ہیں اس کام کو محنت سے، ایمانداری سے کیجئے، اور اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو آسانیاں ہیں۔ بھائی آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ اس میں جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ اس میں چوری کر رہے ہیں، تو آپ کا دل خود بخود پریشان رہے گا کہ کہیں سے سچائی کا پتہ نہ چل جائے، کہیں سے معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اس کام میں یہ غلطی کر رکھی ہے، میں نے یہ غلط کیا ہے اور یہ میں نے جھوٹ بولا ہے اس کام میں، تو آپ تو خود بے چین رہیں گے۔ اس لیے وہ کام جو بھی آپ کا پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے پوری ایمانداری سے کیجئے اور پوری نیک نیتی کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشیوں کا مسکن ہو جائے گی، ایک پربہار زندگی آپ گزاریں گے۔ صرف یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریے۔ میری باتیں سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ خدا حافظ۔